أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. आज इंशाअल्लाह हम सूरा इब्राहीम से अपने सबक का आगाज करेंगे। सूरा इब्राहीम इसकी 52 आयात हैं, 52 आयात हैं और 7 रुकू हैं और ये भी मक्की सूरत है। इसका ज़माने नज़ूल यानी ये जिस टाइम पे नाजिल हुई वो करीब करीब सूरत राद से मिलता जुलता है, यानी जिस ज़माने में सूरह राद नाजिल हुई आप कह सकते हैं कि कनेक्टिवली कुछ अरसे बाद ये सूरत नाजिल हुई सूरह इब्राहीम। और यानी मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के आखिरी जो साल थे और आखिरी जो महीने कह लें उनमें इन सूरतों का नज़ूल हुआ। इसीलिए इनका जो मैसेज है या इनके अंदर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं या तमासील इस्तेमाल की गई हैं, जो एग्जाम्पल्स इस्तेमाल की गई हैं, वो हम सूरह राद में भी आप देख कर आए हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और बहुत ही यानी वईद भरी आयात। इसी तरह सूरह इब्राहीम में भी हम देखेंगे कि कुफ़ारे मक्का की साजिश का कलाकुमा किया गया और उनकी साजिश का जिक्र किया गया है इस सूरत में। और उनको ये बताया जा रहा है कि तुम जो साजिशें कर रहे हो, तुमसे पहले भी लोगों ने यही कुछ किया था अपने नबियों के साथ। और लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तमाम कुफ़ार की और वो तमाम लोग जो अल्लाह के रास्ते से हटे हुए हैं उनकी साजिशों को, ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है कि अल्लाह ताला वक्ती तौर पे तो उनको ढील देने के लिए उनकी साजिशों को थोड़ा सा यानी स्पेस देते, टाइम देते हैं। उनको लगता है कि हम कामयाब हो रहे हैं, लेकिन बाद में वो किस तरह उन्हीं पर पलटती जाती हैं। और यही मिसाल मुशरिकीन मक्का की है कि किस तरह से हिजरत मदीना के 2 साल बाद आप देखिए कि 2 साल से भी कम अरसे के बाद गज़वा बदर हुई और उसमें कैसी शिकस्त का सामना इनको करना पड़ा। और 8 साल से कम अरसे के टाइम में अल्लाह पाक ने मक्का को फतह कर दिया और मुसलमानों को उसकी बागडोर जो है थमा दी। तो इसी तरह अल्लाह ताला साजिशियों का जो उनकी साजिशें हैं, उनके मक्र हैं कुफ़ार के या हक से के रास्ते से हटे हुए लोगों के, इसी तरह से उनको उन पर पलट देते हैं। इस सूरत में सूरह इब्राहीम इसका जो नाम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, हल्का सा पूरा वाक़या उनका या उनका उनका पूरा यानी जो ज़िंदगी का किस्सा है वो नहीं है, लेकिन उनके उनके हवाले से कुछ आयात हैं और उसी मुनासिबत से इसका नाम सूरह इब्राहीम है। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा हुरूफ मुक़त्तआत किताबुन अंज़लनाहु इलैका। ये किताब कुरान मजीद जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल किया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लितुखरिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि आप लोगों को इस किताब के जरिए से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएं। कुफ्र और शिर्क के, बिदआत के, रसूमात के, मुख्तलिफ जो इंसान ने अपने हाथों से अपने लिए तबाहियां बना ली, उन सब के अंधेरों से निकाल कर अल्लाह के तौहीद और हिदायत की रोशनी की तरफ। एक ही चीज है जो दुनिया में लेके जा सकती है, एक ही ऐसा कलाम है या एक ही ऐसी किताब है जो ट्रूली गाइड कर सकती है, जो डिवाइन गाइडेंस है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का मुकद्दस कलाम है, और वो यही कुरान मजीद है। बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न के साथ, इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद, अजीज बहुत जबरदस्त, अल हमीद जो अपनी जात में खूबियों वाला है। यानी हमीद से मुराद ऐसी शख्सियत जिसको किसी की तारीफ की या किसी की तौसीफ की जरूरत ना हो, किसी हम्द का वो मोहताज ना हो, उसके रास्ते की तरफ इस किताब के जरिए से लोगों को ले जाइए। अल्लाहिल्लज़ी हमीदिल्लाहिल्लज़ी, वो अल्लाह वो जात, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जिसकी मलकियत में है, जिसके इख्तियार में है जो कुछ आसमानों और जमीनों में है। ववैलुल लिल काफिरीन मिन अज़ाबिन शदीद, और हलाकत है इनकार करने वालों के लिए सख्त अजाब से। किसका इनकार? यानी ये पीछे जो जिक्र हो रहा है इस किताब का, इस कलाम इलाही का, जो भी इनकार करेंगे उनके लिए, या इसके बताए हुए रास्ते का जो इनकार करेंगे उनके लिए सख्त अजाब है। अल्लज़ीना, कौन लोग हैं ये काफिर? यस्तहिब्बून अल हयात दुनिया, जिन्होंने तरजीह दी, प्रेफर किया, जिन्होंने अपनी दुनिया की जिंदगी को
ہم اپنے لیے سب کچھ قرار دے دیا، جنہوں نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو الآخرہ، آخرت پر، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ ایک جرم نہیں ہے ان کا کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں اپنی دنیا کو پریفر کیا، بلکہ دوسرا اہم جرم جو بہت سنگین جرم ہے کہ انہوں نے دوسروں کو بھی وہ رستہ فالو کرنے سے روکا، اس رستے پہ چلنے سے روکا جو اللہ کا رستہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ظاہر ہے یعنی جو اللہ کے رستے کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، آپ دیکھیے عموماً یہ ایک سٹینس ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام اپنی مرضی کے مطابق کریں، ہمیں اپنی مرضی کے مطابق کرنے دیں۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ مخالفت اللہ کے دین کی، قرآن کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دور میں ایسے ہی سو کالڈ نیوٹرل لوگ کرتے رہے ہیں، جو دوسروں کو کے سامنے یہ شو کرتے ہیں کہ بھی ہم تو نیوٹرل ہیں، نہ ہم آپ کو برا کہتے ہیں نہ آپ ہمیں برا کہیں، لیکن ہمیشہ حق کی اور اسلام کی مخالفت میں پیش ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں ڈیجیٹل میڈیا کو یوز کر کے ہزاروں ایسے پیجز بنے ہوئے ہیں، ایسی ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں، ایسے چینلز بنے ہوئے ہیں جو مستقل جن کا کام ہے ڈیفیمنگ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مختلف طرح کی شبہات بتاتے رہنا، اسلام کی مختلف نقطوں کو لے کر، آیات کو لے کر، اور ان کو ان کے اندر سے یہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس کے اندر ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نہیں چل رہے تو باقی لوگ بنا دین کے راستے پہ چلیں، کیونکہ اگر میجورٹی یا آس پاس سارے اللہ کے دین پہ چلنے والے ہو گئے تو پھر ہمارا تو ناطقہ بند ہو جائے گا نا، ہم کیا کریں گے، ہم کیسے گزارا کریں گے۔ اسی لیے ایسے لوگ اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں جو خود بھی رکے ہوئے ہیں اللہ کے راستے پر چلنے سے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے پسندیدہ ترین لوگ کون ہیں، کہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں اور ساتھ ہی دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف دعوت دینے والے، بلانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے کہ پیچھے ہم آیات پڑھ کے آئے ہیں بنی اسرائیل کے حوالے سے، جب اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی وعیدیں نازل ہوئی تو ان پہ جو جرم صادر کیے گئے، ان کے اوپر جو یعنی بتایا گیا کہ تمہارے جرم کیا ہیں، ان میں سے ایک یہ تھے کہ وہ اپنے آس پاس اللہ کے حکموں کے خلاف ہوتا دیکھتے تھے لیکن چپ رہتے تھے، لوگوں کو منع نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح اسرائیلیات جو مختلف دفعہ ہم کوٹ کرتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے آپ دیکھیے کہ عذاب نازل ہوا اصحاب سبت والوں پر، جنہوں نے ہفتے کے دن جو ہے وہ مچھلیاں پکڑنے سے یعنی مچھلیاں نہ پکڑنے والا حکم جو ہے وہ نہیں مانا تھا، تو آپ دیکھیے کہ ان لوگوں پر بھی عذاب نازل ہوا کہ جو پکڑ تو نہیں رہے تھے لیکن دوسروں کو بھی منع نہیں کر رہے، صرف وہ بچ گئے کہ جنہوں نے خود بھی وہ گناہ نہیں کیا اور دوسروں کی بھی فکر کی، ان کو پکڑ پکڑ کر روکتے رہے۔ ٹھیک ہے، اور ہم تو خاص طور پر امت محمدیہ جو ہیں، ہمارا تو سب سے بڑا یہ فرض ہے دوسروں کی، اوروں کی فکر کرنا، اپنے آس پاس انسانوں کی فکر کرنا، تمام لوگوں کی فکر کرنا، کیونکہ ہمیں یہ اس بات کا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی اور نبی جو ہے وہ دنیا میں نہیں آئے گا۔ اب امت مسلمہ کو امت وسط کہا گیا، اور ہمارا یہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے، ہمارا یہ کام ہے، ہمارے لیے یہ مقصد زندگی ہونا چاہیے کہ اللہ کے دین کو سمجھیں اور دوسروں کو جو آس پاس ہمارے اللہ کے دین کے رستے سے ہٹے ہوئے ہیں ان کی فکر کر کے، سب سے بڑی اہم چیز ان کی فکر کر کے، ان کا احساس کر کے ان کو اللہ کے راستے پر واپس لے کر آئیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو یہ تین جرم جن کے ہیں کہ جنہوں نے آخرت کو ہلکا جانا، اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھا اور اسی کے لیے ہی ساری تگودوں کی، اپنے آپ کو بھی اللہ کے راستے سے روک کے رکھا، اور وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ نکال نکال کر مختلف اعتراضات اٹھا کر، کبھی داڑھی پر اعتراض، کبھی حجاب پر اعتراض، کبھی رمضان پر اعتراض، کبھی نمازوں پر اعتراض، ہے نا چیزیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو کہا گیا کہ جن کے لیے سخت عذاب ہے، اور یہی وہ ہیں جو دور کی گمراہی میں ہیں، یہ اصل ہدایت کے راستے سے بہت دور ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا، إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، مگر اس کو اس کی قوم کی زبان میں تبلیغ کا جو ہے وہ حکم دیا، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ معاملات کو لوگوں کے لیے واضح کر دے۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے یہ ایک طرح سے دعوت دین کا
آپ کو اسلوب بھی بتایا جا رہا ہے، مجھے اور آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے دین کی دعوت کیسے دینی ہے، کیونکہ جتنے نبی بھیجے گئے وہ اسی آپ دیکھیے قوم سے ہوتے تھے، اور لوگوں کی سائیکی کو سمجھتے ہوئے اپنی برادری، اپنی جو کہہ لیں کہ جو آس پاس کے ان کے جو رشتہ دار یا اپنے ہی طرح کے جو لوگ تھے، ان کی زبان سمجھتے ہوئے، ان کی سائیکی اور ان کے لیول کو سمجھتے ہوئے اسی طرح سے ان کو دعوت دین جو ہے وہ دیتے تھے. اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ عرب میں بھیجا گیا تو عربی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین طریقے سے سکھائی گئی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی ہے کہ میں اپنی زبان میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، یعنی میں عربی زبان میں کے حوالے سے سب سے زیادہ فصیح اللسان ہوں، افصح باللسان، یعنی میری زبان سب سے زیادہ واضح ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح سے بدو آتے تھے، ان کو بھی یہ دین سمجھ میں آیا اور ان کو سکھانے کا انداز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح نوجوان کوئی آتا تو اس کے لیے الگ سے ایک انداز ہوتا، لیکن یہ ایسا قرآن، ایسی زبان استعمال کی گئی، ایسا انداز استعمال کیا گیا احادیث میں بھی، اور پھر آپ دیکھیے قرآن مجید تو ہے ہی، کہ جس سے لوگ انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ اصل معاملہ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی اس کے اندر بڑا نقطہ ہے کہ جب بھی اللہ کے دین کا کام کریں، اللہ کے دین کی جو ہے وہ تبلیغ کا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، تو لوگوں کے لیول کے مطابق، ٹھیک ہے، جس حساب سے لوگ ہیں، اگر ایجوکیٹڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تو آپ کا اسلوب ان کے مطابق ہونا چاہیے. اگر چھوٹے بچے ہیں تو اسی انداز سے ایک دم سے ٹوسٹ آنا چاہیے، ان کے لیول کی ایگزامپلز اور ان کے لیول کا آپ کا انداز بیان. ٹھیک ہے، اسی طرح جو بزرگ حضرات ہیں ان کے ساتھ ان کے مطابق جو ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف واپسی اور توبہ کی توفیق، اور موت کی جو ہے وہ یعنی قریب ہے موت، اور جو انسان ظاہر آگے جاتا ہے تو ان کو کس طرح سے امید بھی دینی ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کے کا ایک طرح سے خوف بھی ان کے اندر ڈالنا ہے، لیکن پہلے امید. کیونکہ بزرگ جو ہیں جتنے بھی آپ دیکھیے کہ جو ہم خود بھی جیسے جیسے عمر کی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں، موت کا یقین ہونے لگ پڑتا ہے، اور انسان کے اندر ایک نا امیدی والی کیفیت بھی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم کیسے جلدی جلدی وقت گزر رہا ہے، پھر ہم کیا مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو یہ والی چیز جو ہے اس کو ایڈریس کرنا، یعنی ہر لیول کے مطابق اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو یعنی انداز بیان میں بھی اور حکمت میں بھی تیار رکھنا چاہیے، اور دعا بھی کرنی چاہیے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، پھر اللہ بھٹکا دیتا ہے راہ حق سے جسے چاہتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. یعنی باوجود اس کے کہ زبان واضح ہے، کلام واضح ہے، کفار مکہ قریش مکہ کو کلیئر ہو گیا تھا، ان کو یہ یعنی یقین تھا 100% کہ یہ جو قرآن مجید ہے، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں، یا یہ جو کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ محمد کا خود کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے. اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس جو دعوت ہے اس کو تسلیم نہیں کیا، قبول نہیں کیا. تو اللہ جی فرمانے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جس کو اللہ بھٹکا دے وہ پھر ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا. اور پھر اس کی بھی یہ والی جو بات ہے کہ کسے اللہ بھٹکاتا ہے اور کس کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جو ہدایت کی طلب کرتا ہے، جو ہدایت چاہتا ہے، اللہ اس کو ہدایت کی طرف پھر رہنمائی فرماتے ہیں. اور وہ لوگ جن کے دلوں میں جو ہے وہ دنیا کی محبت اور کجی ڈال دے شیطان، اور یعنی وہ اپنے لیے دنیا کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھے، تو پھر ان کو پھر اللہ تعالیٰ راہ راست سے دور کر دیتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بہت زبردست حکمتوں والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ. أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ تم اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاؤ. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اللہ کے احسانات کی یاد دلاؤ، اللہ کے جو پچھلے زمانوں میں اللہ کی طرف سے انعامات نازل ہوتے رہے، یا اللہ کی طرف سے نہ ماننے والوں کو جو سزائیں دی جاتی رہیں، وہ ذرا ان کے سامنے ذکر کرو. ان فی ذلک لآیات، بے شک ان پچھلے جو سارے نریشنز ہیں ہسٹری کی، اللہ کے جو دن ہیں، ٹھیک ہے، یا احسانات کے یا انعامات کے یا عذاب کے، اس میں نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صبر کرنے والا، بہت شکر ادا کرنے والا ہے. صبار اسم مبالغہ، یعنی صبر سے
ایک ہوتا ہے نا صبر، ایک صابر یعنی صبر کرنے والا، صبار یعنی جو بہت زیادہ صبر کرنے والا ہے. جیسے کسی کا ہم کہتے ہیں نا کہ یہ ایک مبالغے کی حد تک، جو جیسے کوئی بہت حسین ہے اور پھر ہم اسے مبالغہ کرتے ہوئے کہیں کہ جی وہ چاند کی طرح ہے، یہ یعنی چاند والا جو استعارہ ہے اس میں، یہ اس سے مبالغہ کی علامات. تو اسی طرح صبار یعنی جو بہت ہی صبر کرنے والا، ڈٹے رہنے والا اور شکر کرنے والا ہے، وہ جب بھی اللہ کے جو ایام ہیں یا اللہ کے انعامات ہیں یا اللہ کے احسانات ہیں، یا پچھلی ہم جیسے سورہ ہود میں پڑھ کر آئے، اس سے پہلی صورتوں میں سورہ یوسف میں، سورہ رعد میں انبیاء کا تذکرہ، ان کی قوموں کا تذکرہ، ان کے ساتھ کیا ہوا اس کا تذکرہ، پھر زمین پر جا بجا وہ نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ہے نا. تو وہ پڑھ کر کس کے کون جو ہے ان سے اپنے لیے رہنمائی لے گا، ہدایت لے گا، جو بہت صبر کرنے والا ہے، جو بہت شکر کرنے والا ہے. اللہ کو یہ دونوں صفتیں بہت پسند ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور شکر کرنے والا بنائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ذرا تم اپنے اوپر اللہ کے اس انعام کو یاد کرو. اذ جاءکم من آل فرعون، کہ جب اس نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی تھی، اس کے ظلموں سے. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہارے اوپر بہت ہی بڑا عذاب جو ہے وہ کیا کرتے تھے، تمہیں بری طرح سے ٹارچر کرتے تھے. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے تاکہ ان کو اپنی باندیاں بنا لیں، لونڈیاں بنا لیں. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور ان ساری چیزوں میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی. لیکن پھر کیسے اللہ نے وہ آزمائش ختم کی اور کیسے اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی. کیسے آپ دیکھیے کہ وہ سارے واقعات جو ہم پڑھ کے آئے ہیں پیچھے صورتوں میں، کہ اللہ نے دریا میں سے رستہ نکال دیا. کیسے یعنی ممکن ہی نہیں تھا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام بغیر کسی اسٹرانگ آرمی کے اتنے بڑے بادشاہ کا مقابلہ کرتے. لیکن یہ اللہ کی طرف سے انعام تھا کہ اللہ نے ان کو اس آزمائش سے نجات دی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب اعلان کر دیا تمہارے رب نے، آگاہ کر دیا. اذن یعنی اذان بھی اسی سے نا، اعلان، اناؤنس کر دیا جب تمہارے رب نے کلیئرلی یہ کہہ دیا. لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، قدر کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، میں تمہاری موجودہ نعمتوں کو زیادہ کر دوں گا، اس میں برکت ڈال دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے. اس آیت کا کنیکشن ڈائریکٹلی تو یہ بنی اسرائیل والے واقعے سے ہی ہے کہ جب اللہ نے تمہیں نجات دی اور اللہ نے تمہیں فرعون کے چنگل سے بچایا، اور اس کی ساری وہ آرمی اور اس کی ساری طاقت کے باوجود تمہیں اللہ نے کیسے اس کے جو ہے وہ ظلموں سے نکال کر کتنی اچھی زندگی دی. اس کے باوجود بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ہم سورہ بقرہ پڑھ کے آئے ہیں، آل عمران پڑھ کے آئے ہیں، ہمیشہ وہ کچھ اور چاہتے تھے جو ان کو ملا ہوتا تھا اس کے علاوہ بھی. من و سلوا نازل ہو رہا ہے تو کہا کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں یہ کھا کھا کے، ہم تو دال کھانا چاہتے ہیں، پیاز کھانا چاہتے ہیں، لہسن کھانا چاہتے ہیں، ہاں گندم کھانا چاہتے ہیں. اسی طرح جب حکم ہوا کہ سجدہ کر کے داخل ہو تو کیسے انہوں نے اس سجدے والی چیز کو بھی اپنی مرضی سے بدل لیا اور پیٹھ کے بل گھسیٹ کر اپنے آپ کو وہ داخل ہوئے. یعنی ہر طرح کی کے حکم کو اپنی منمانیاں کر کے انہوں نے اپنی مرضی سے جیسے چاہا ویسے کیا. تو اللہ کا یہ اعلان ہے کہ جو بھی اس نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتا اور اس کے اوپر جو احسان ہوئے ہیں، جو ہماری زندگی میں اللہ کے ہی احسان ہے نا سارے، ان کو ریگارڈ نہیں کرتا، ان کو ریئلائز نہیں کرتا، اپنی زندگی میں اللہ کے کیے ہوئے احسانات کو یاد نہیں کرتا، تو پھر اس کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو بھی اس کی قدر کرتا ہے، جو اللہ نے دیا، تو اللہ اس کو اور زیادہ عطا فرماتا ہے. میں اس کی مثال ہمیشہ ایسے دیتی ہوں کہ آپ بڑی محنت سے ایک گفٹ لیتے ہیں اپنی کسی بہت اچھی فرینڈ کے لیے، اور اس کو اس کی پسند جان کر اس کو وہ اپنی یعنی مشکل سے وہ چیز حاصل کر کے اچھا سا پیک کر کے آپ اس کو وہ تحفہ دیتے ہیں. اس کے بعد آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کو کب بولے کہ بہت اچھا ہے.
है ना? आप देखिए वेट कर रहे होते हैं ना, जब भी आप किसी को कुछ देते हैं, गिफ्ट करते हैं या कुछ भी आप तोहफ़तन देते हैं या वैसे भी देते हैं, तो हम यानी इंटेंशनली एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये बताए, कुछ खाने के लिए भेजे तो हम वेट कर रहे होते हैं कोई बताए कि जी बहुत अच्छा खाना था या बहुत अच्छी चीज़ थी। इसी तरह जो मैंने तोहफ़े की बात की कि बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया आपको, लेकिन अगले दिन आप उसकी शक्ल देख रहे हैं, वो कुछ कह ही नहीं रही आपको फ्रेंड आपकी। है ना? तो आपका दिल कितना बुरा-सा होता है कि देखो ज़रा मैंने कितना अच्छा इसको गिफ्ट दिया या मैंने इसको कोई चीज़ दी, इसके बदले में तो इसने ये तो कोई बॉदर ही नहीं कर रही। दिल बुरा होता है ना? और अब आप आ जाइए कि जो आपके घर में काम करते हैं या हमारे जो मुलाज़मीन हैं, मेड्स हैं, आप उनको जब कुछ दें और वो बिल्कुल उसको उसका कोई यानी लिहाज़ ही ना करें और बल्कि उसको आराम से एक साइड पे डाल दें। हाँ? और बल्कि आगे से ये कहें कि जी आपने तो कभी हमें कुछ दिया ही नहीं। हम तो बस ऐसे ही आपके यहाँ काम कर रहे हैं, आपने तो कभी हमारा ख़्याल ही नहीं रखा। तो ऐसे में क्या होता है इंसान का दिल कितना बुरा होता है, इंसान कहता है आइंदा तो मैंने इसको इसके साथ कोई नेकी नहीं करनी। है ना? ये हमारी आम बातें होती हैं कि भई मैंने नहीं आइंदा इसको कोई चीज़ देनी क्योंकि ये नाशुक्री है ना ये चीज़? तो आप सोचिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने बड़े रब, जिसने इस वक़्त मैं और आप अपने आप पर जो बैठे हुए हैं, हम सर से पाँव, आस-पास, है ना? हर एक चीज़ अल्लाह की दी हुई है, मेरी और आपकी तो इस्तिताअत से बाहर है। ये देखना, साँस लेना, बोलना, हरकत करना, सुभान अल्लाह, सुनना, कुरान मजीद सुनना, फिर उससे भी बड़ी बात। तो जब भी इंसान बेकदरी वाली कैफ़ियत रखता है, जब भी इंसान ये वाला अपना अंदाज़ रखता है कि मेरे पास तो ये नहीं है, मुझे तो अल्लाह पाक ने ये भी नहीं दिया, मेरे तो पास ये भी होना चाहिए। पता नहीं कैसे-कैसे लोग हैं, ना नमाज़ें हैं, ना कोई दीन है, इसके बावजूद अल्लाह ने उनको कैसे-कैसों को क्या-क्या दिया हुआ है। भई आपको तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये तो देने वाले की डिवीज़न है ना? ये अल्लाह की नाशुक्री अल्लाह की करने की कैफ़ियत होती है, जब हम दूसरों के ऊपर नज़र रख रहे होते हैं कि उनको क्या मिला और मुझे क्या मिला। है? और उसके मुकाबले में जो शुक्र अदा करता है, ये देखिए आगाह कर दिया, ऐलान कर दिया, यानी अल्लाह ने ये अनाउंस कर दिया हुआ है। ये अल्लाह का लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है कि जब तुम कदर करोगे, शुक्र करोगे, तो मैं तुम्हारी चीज़ों को ज़्यादा कर दूँगा। कदरदानी को अल्लाह पसंद करता है और बेकदरी को अल्लाह नापसंद करता है। और मैं जैसे अक्सर कहती हूँ कि हम बहसियत कौम नाशुक्री की एक मर्ज़ में मुब्तला हैं। हम सारे नाशुक्री किसी न किसी अंदाज़ में हर वक़्त रोने-रोते रहना। इतना अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जैसी बड़ी नेमत से हमें नवाज़ा है कि जहाँ हम अपनी मर्ज़ी से देखिए अज़ानें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी कानों में आ रही होती हैं आवाज़ें। इसी तरह अपनी मर्ज़ी से चल-फिर सकते हैं, जो चाहे वैसा लिबास पहन सकते हैं। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, जो जो लोग वेस्ट से हमें जॉइन करते हैं, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकते हैं कि आजकल ये जो जैसे ये एलजीबीटीज़ का है कि पार्क्स में भी पेंट्स हुए हुए हैं और जो एनिमेशंस ये कार्टून्स वगैरह हैं उनमें भी वही चीज़ें आ रही हैं और स्कूल्स में भी वही सिखाया जा रहा है। एक मेरी फ्रेंड वो मुझे कहने लगी कि अपनी तरफ से तो हम बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन स्कूलों में कैसे बचाएँ बच्चों को कि वहाँ जाकर तो बच्चे यही कुछ सीखते हैं और फिर जो इस्लामिक स्कूल्स हैं वहाँ पर भी जो बच्चे बैठे होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के यानी घरों से बैकग्राउंड से आए होते हैं, वो कुछ ना कुछ बात बच्चों को बता देते हैं। यानी आपका बचाना बच्चों को इंतहाई मुश्किल, अपनी नस्लों को बचाना, अपने ईमान को, अपने नज़रों को बचाना, हिफ़ाज़त करना कितना मुश्किल है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतनी बड़ी हमें नेमतें दी हुई हैं। ईमान के हालत में हम अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकलें तो कहीं कुछ ऐसी काबिल एतराज़ चीज़ें यानी अल्लाह का शुक्र है ऐसा माहौल अल्हम्दुलिल्लाह अभी पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है। तो ये इसके ऊपर शुक्र कर लिया हमने कि जो हम पाकिस्तान के हालात ख़राब होने के रोने-रोते रहते हैं हर वक़्त, है ना? शुक्र कितना हम करते हैं। पाकिस्तान के मिलने पर कभी शुक्र किया हमने कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि मुझे तूने इस मुल्क में रखा है या मेरा ये मुल्क है कि जिसमें इस्लाम है, जिसमें तेरा नाम आज़ादी के साथ है। लेकिन जो हालात ख़राब होते हैं उसके ऊपर हमारे रोने, है ना? और उसके लिए दुआएँ तो बिल्कुल बहुत ही कम। तो ये वो वाली जो चीज़ें हैं ये आहिस्ता-आहिस्ता फिर हमारे घरों में इसी तरह फिर औरतों के हवाले से ये जो हदीस है कि ये शौहरों की सबसे ज़्यादा बेकदरी करने वाली होती हैं और इसी वजह से इनको इनकी तादाद जो है वो जहन्नुम में ज़्यादा होगी कि जब भी मतलब पूरी ज़िंदगी भी शौहर अच्छाई करता रहे, लेकिन एक भी उसकी तरफ से कोई बुराई सामने आए, मैं और आप यानी इसी अल्लाह ताला हमें हिदायत दे कि इसी कैटेगरी में हम शामिल हैं
کہ ذرا سا کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کے گھر میں آ کے بس آزمائشیں ہی دیکھی ہیں، ہم تو جی قربانیاں ہی دیے جا رہے ہیں اب تک، ہے نا؟ ہر عورت کی یہ ایک انداز ہوتا ہے اپنے شوہر کو سنانے کا کہ آہا بس کیا سوچا تھا اور کیا پایا، بس اللہ پاک کا شکر یہ جیسی تیسی زندگی گزر رہی ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیے یہ عورتوں کی باتیں زیادہ ہیں، تو اسی لیے یہ ناشکری اور پھر اس سے برکت ختم، ناشکری برکت کو اڑا کے لے جاتی ہے، اور شکر گزاری قدردانی برکات کا موجب بنتی ہے، باعث بنتی ہے۔ تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت ہو، ہماری اولاد اور ان کے اعمال میں برکت ہو، دین میں ہمارے برکت ہو، ہمارے جو ہے وہ تعلقات میں برکت ہو، تو شکر گزاری، قدردانی، اور پھر اسی سے متعلقہ وہ حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، لوگوں کی قدر نہیں ادا کرتا، من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا، ہے نا؟ کیونکہ اللہ تو نظر نہیں آ رہا، بندہ تو نظر آ رہا ہے۔ جب بندہ آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے، انسان اچھا کر رہا ہے، اور آپ اس کو اتنا فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں، جیسے اکثر لوگوں کی یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ تو جی مثال کے طور پر مجھے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ ہماری کچھ ضرورت مند فیملی میں لوگ ہیں اور ہم ان کی مدد کرتے ہیں، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس آپ کے رزق میں اللہ نے ہمارا حصہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ آپ کو ہدایت دے بھائی، کہ یعنی آپ نے نیکی کرنے والے کی اس نیکی اور احسان کو بالکل مٹی میں ملا دیا، جو آپ اپنے بچوں کے نوالے نکال کے آپ کو دے رہے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے مقرر تھا تو آپ تک پہنچا، لیکن بندہ وسیلہ تو بنا نا، ذریعہ تو بنا، اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے آپ نے؟ سب سے پہلے اس کا یعنی اپنے انداز سے شکر ادا کریں، اور اس کے بعد اس کے لیے دعا کریں، بجائے اس کے کہ یہ اکڑ لیں کہ بھئی یہ تو میرا حصہ تھا، ہے نا؟ اسی طرح ہمارے ساتھ جو بھی دیکھیے اچھائی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں تو ہوئی اتنی اچھی کہ میرے ساتھ سارے اچھائی کرنا یعنی ان پہ فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے، یعنی رویوں کا، الفاظ کا، آپ کے ساتھ کوئی اچھے سے بات کرے، ضرور اس کو کمپلیمنٹ کرے۔ ہمارے معاشرے سے یہ دیکھیں اخلاق ختم ہوتا جا رہا ہے، کوئی اچھے سے بات ہی نہیں کرتا، اسی لیے کوئی اچھے سے بات کرے، کبھی آپ کلینک میں جائیں، ہاسپٹل جائیں، مارکیٹ میں جائیں، کوئی اسمائل کر کے بات کریں، اس کو ضرور کمپلیمنٹ کریں کہ آپ ماشاء اللہ کتنے اچھے سے اسمائل کر رہے ہیں، اور یعنی یہ چیز بڑا اثر ڈالتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں ایک ٹیکسی میں جایا کرتی تھی یونیورسٹی، وہ لگوائی ہوئی تھی میں نے ٹیکسی گھر سے، تو وہ جو گاڑی چلانے والے نا، وہ ان کا یہ انداز ہوتا تھا، ذرا بڑی عمر کے تھے انکل، لیکن وہ ہر وقت خوش رہتے تھے، اسمائل کرتے رہتے تھے۔ تو کئی اس میں سگنلز پہ بھی میں نے ایک دو دفعہ نوٹ کیا کہ رک رہے ہیں اور لوگ ہارن بجا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مطلب ریلیکس ہی ہیں۔ تو میں نے ان کو باقاعدہ یہ بات کہی، میں نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ آپ کو غصہ نہیں آتا، اور آپ جو یہ جو خوش رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اور میں نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ وہ بہت ہی ماشاءاللہ سے یعنی انہوں نے یہ میک شور وہ کرتے تھے کہ وہ ریلیکس رہیں اور خوش رہیں۔ دیکھیں آپ کسی کو تھوڑا سا پریز کر کے، تھوڑا سا اس کی تعریف کر کے، اس کی اچھائی کی کر رہے ہیں نا، ہم خوبی کی کر رہے ہیں، یہ کوئی بٹرنگ نہیں ہوتی، آپ اس کی اچھائیوں کو مزید پختہ کر سکتے ہیں، ہے نا؟ تو یہ چیز ضرور اپنے جو ہے وہ انداز میں رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجهک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شکر والی جو الفاظ ہیں وہ زیادہ کہیں، اٹھتے بیٹھتے اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، تو وہ تمام شکرانے والی جو دعائیں ہیں انہیں یاد کرنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ جو تو نے نعمتیں عطا کی ہیں وہ ان کی زوال سے تیری پناہ میں آتی ہوں۔ اسی طرح وہ تمام دعائیں جو مسنون ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ سے اور تابعین سے اور جو علماء وغیرہ سے ہم تک پہنچی ہیں، ان میں سے جو شکر کی دعائیں ہیں ان کو ضرور شوق سے یاد کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں حامدین میں لکھے، شکر کرنے والوں میں لکھے۔ جی، اس کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہم اس چیز کو سیکھ سکتے ہیں کہ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کا، اپنے آس پاس جتنے لوگ تھے ان کا باقاعدہ ان کو کمپلیمنٹ کیا کرتے تھے، ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کی ہمت اور حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو ہمتیں بڑھانا، حوصلہ بڑھانا، یہ بھی شکر تم والے کانٹیکس میں ہم لے سکتے ہیں، یعنی اللہ کا شکر اور قدردانی، ٹھیک ہے؟ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر تم ناشکری کرو گے، تم اور جو بھی زمین میں ہے، جمیعاً سب کے سب، یعنی اگر تم شکر نہ کرو، اللہ کی ناشکری کرو، فإن اللہ لغنی حمید،
تو اللہ کو تمہارے شکر کی یا قدر کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ محتاج نہیں ہے کہ تم اس کی شکر گزاری کرو یا اس کو مانو. اللہ تمہاری ان تمام چیزوں سے بے نیاز اور حمید بذات خود اپنی ذات میں خوبیوں کا اور تعریفوں کا حامل ہے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے حدیث قدسی رکھنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم، اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور تمہارے آخر، یعنی جو پہل حضرت آدم سے لے کر آخری انسان تک، وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، اور تمام انسان اور جن، كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، جو ایک اس آدمی کی طرح ہو جائیں کہ جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، یعنی کوئی بھی نافرمان نہ رہے. ما زیادہ ذالک فی ملکی شیئا، تو اس سے میری حکومت اور بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی تم سب کے سب اگر نیک ہو جاؤ تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تم میں سے تمام اول و آخر جن و انس، کانوا علی افجر قلب رجل واحد، اگر فاجر ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، میرا انکار کرنے والے ہو جائیں، تو بھی ما نقص ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری حکومت میں، میری جو بادشاہی ہے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے سے لے کر آخر تک اور انسان اور جن، قاموا فی صعید واحد، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں، فاسألونی، اور مجھ سے سوال کریں، فأعطیت کل انسان مسألته، اور میں ہر انسان کو اس کا مانگا ہوا، اس کی چاہت، اس کی دعا کے مطابق عطا کروں. ما نقص ذلک من ملکی شیئا، تو یہ میرا عطا کرنا، میرا انسان کو اس کے مانگ اور اس کی جو چاہت ہے اس کو دینا میرے خزانے اور میری بادشاہی میں اتنی بھی کمی نہیں کرے گی. الا کما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر، جتنا کہ ایک سوئی سمندر میں ڈبو کر، یعنی جب سوئی کو آپ سمندر میں ڈبوئیں تو وہ اس کو واپس نکالیں تو وہ سمندر کے پانی میں کتنا کم کرتی ہے، یعنی ایک جو سوئی ہے اس پر کتنا کوئی لگ جاتا ہے پانی. تو جتنا سوئی کو پانی میں ڈبو کر سمندر میں سے جتنا پانی کم ہوتا ہے نا، اس سے بھی کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان، اللہ کی جو بادشاہت، اللہ کا کے جو خزانے ہیں اس میں اتنی بھی کمی نہیں آتی. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اتنا بے نیاز، اتنا خوبیوں والا رب، اس قدر عظیم الشان سلطنت کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا اور میرا اور آپ کا رب ہے. اور وہ ایسا دیکھیں آسان اس کے ساتھ کنیکشن کہ میرے جیسا بھی عام بندہ اور ہمارے جیسے گناہگار انسان دیکھیے ڈائریکٹ اللہ کا کلام پڑھ رہے. سبحان اللہ. تمام باقی ادیان میں جو ان کی جو مذہبی کتابیں ہیں وہ صرف ان کے مذہبی علماء پڑھ سکتے ہیں سوائے اسلام کے. اسلام قرآن مجید ہر ہاتھ میں دے دیا، اسلام میں ہر دل میں قرآن، کوئی نہ کوئی صورت، کوئی نہ کوئی لفظ، کوئی انسان، میں نہیں سمجھتی مسلمانوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس کو کوئی ایک صورت جو ہے وہ بھی یاد نہ ہو، یعنی کچھ نہ کچھ قرآن سے دیکھیں یاد ہے. سبحان اللہ. اتنا خوبیوں والا رب، اور اس کے ساتھ میرا اور آپ کا رویہ دیکھیں کہ ہم دنیا اور اپنی جو چاہتے ہیں وہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں نہ ملی تو بس اللہ پتہ نہیں میرے بارے میں پھر کیا اللہ نے سوچا ہوا ہے، یا مجھے میرا مانگا ہوا نہیں دے رہا، اور مختلف طرح کی ہم کفریہ باتیں پھر جو ہے وہ اپنی زبان پر لے آتے ہیں. تو یہ اللہ کی تعریف اور تحمید کرنے کے بعد دعا مانگنا انبیاء کیا ہمیشہ سے یہ ایک شیوا رہا ہے. اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو سنتیں سامنے آتی ہیں کہ جب آپ دعا مانگتے تھے تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوبیاں اور اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے، اور اس میں پھر آپ دیکھیں اسماء الحسنہ ہم پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح بہت ساری جو دعائیں ہیں اللہ کے شکر کی، ان کو پڑھنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. اور ہماری تو نماز میں آپ دیکھیں سورہ فاتحہ آغاز ہی الحمدللہ رب العالمین سے، تو اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح وعاد وثمود، قوم نوح، عاد اور سمود، بڑی بڑی قومیں. نوح
کی جو قوم تھی ان کو تو وہ تو بہت لمبا ٹائم تھا نا نوح علیہ السلام. آپ دیکھیں 950 سال تو 900 مور دین 950 ایئرس تو ان کی تبلیغ کی عمر تھی. تو اپنی ان کی ایج اور پھر لوگوں کی ایج آپ دیکھیں بہت لمبا ٹائم. اسی طرح قوم عاد اور سمود آج بھی ان کی جو بنائی ہوئی چیزیں اور ان کے کچھ نہ کچھ باقیات آپ کو اکثر آپ ویڈیوز وغیرہ جب سرچ کریں تو مل جاتی ہیں. تو ان کے ساتھ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے, والذین من بعدہم, اور جو ان کے بعد تھے, لا یعلمہم الا اللہ, بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں, یعنی وہ کسی گنتی میں بھی نہیں آتے, ہے نا, کہیں ان کا ذکر بھی نہیں آتا. لیکن وہ لوگ تھے جیسے میں اور آپ, آج سے جو ہے وہ 100 سال بعد ہمارا تو ذکر بھی نہیں ہوگا, کوئی جانے گا بھی نہیں ہمیں, ہے نا, قبر میں تو ہڈیاں بھی ختم ہو گئی ہوں گی. جاءتہم رسلہم بالبینات, ان سب لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے نبی آئے تھے واضح دلائل کے ساتھ. فردوا ایدیہم فی افواہہم, تو انہوں نے کیسے جواب دیا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھ دیا. ٹھیک ہے, اب اس پہ علماء تفصیل کرتے ہیں اس کی کہ یعنی جیسے آج کل اکثر آپ دیکھیں گے کہ زپ سائن کر رہے ہوتے ہیں کہ چپ کر جاؤ بھائی, یا اسی طرح منہ پہ ہاتھ رکھ کے یعنی اس سے کیا مراد کہ بھائی خدا کا واسطہ چپ کر جاؤ, یا اسی طرح یعنی کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کہ یعنی ایک شٹ اپ کال دینے کے لیے کہ اپنا تمہاری باتوں میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں. فردوا ایدیہم فی افواہہم, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کو یعنی ہاتھ پھیر لیا یا بند کر دیا کہ ہمیں تمہاری یہ باتیں پسند نہیں ہے. وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ, اور کچھ نے تو کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ ہم جو کچھ تم لے کر آئے ہو, جس چیز کی دعوت دے رہے ہو, ہم اس کا انکار کرتے ہیں. وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ, اور ہمیں تو شک ہے ان تمام چیزوں کی طرف جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. یہ مریب یعنی ہم ڈاؤٹیس ہیں, ہم کلیئر ہی نہیں ہیں, ہمارے سامنے تو بڑی بڑی نشانیاں ہونی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ کئی رسولوں کو تو کئی نشانی, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے, ان کو 9 سے زیادہ 9 مور دین 9 جو ہیں وہ کلیئر میریکلز دیے گئے. اس کے باوجود بنی اسرائیل کے کرتوت دیکھیں, اور پھر وہ آپ پڑھ کے آئے ہیں ہم کہ ادھر سے فرعون کی چنگل سے آزادی ملی, اور اس میں وادی سینا میں چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلایا, اور ابھی کچھ ہی دیکھیں عرصہ ہوا تھا نا وہاں سے نکلے ہوئے فرعون سے, کیسے اللہ پاک نے معجزاتی طور پر ان کو نجات دی. اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے کوہ طور پر تو انہوں نے پیچھے سے بچڑا معبود بنا لیا. ٹھیک ہے, یہی ہمارا بھی حال ہے کہ ہمیں ابھی ایک مصیبت سے نکلے ہوئے, اپنی دعا منوائے ہوئے اللہ سے جو رو کے ہم نجات مانگ رہے ہوتے ہیں, ایک مصیبت سے نکلے ہوئے کچھ ہی ٹائم گزرتا ہے تو ہم دوبارہ سے اپنے سارے انہی کاموں پہ واپس آ جاتے ہیں. قالت رسلهم فی اللہ شک, رسولوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے. فاطر السماوات والارض, جو زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. یدعوکم لیغفر لکم, وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہاری گناہوں کو بخش دے. من ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو. ویؤخرکم الی اجل مسمى, اور وہ تمہیں ایک مدت تک مہلت دیے ہوئے ہیں, وہ تمہیں بار بار الرٹس اپنے بھیج رہا ہے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا, تو وہ قوم کے لوگ کیا کہتے تھے کہ بھئی تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا, کیا تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس رستے سے روک دو یا اس طرح سے عبادت کرنے سے روک دو جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے. ہماری فیملی ٹریڈیشن ہے تو, ہے نا, ہم اگر سنی پیدا ہوئے ہیں تو ہم سنی ہی مر جائیں گے, اگر اہل تشیع میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم اہل تشیع میں ہی مر جائیں گے. بھائی کیوں؟ کیونکہ ہمارے والدین, ہماری فیملی, ہماری سوسائٹی عقل سے, ہوش سے, قرآن مجید کے الفاظ سے سیکھ کر دین سمجھنا, یہ کتنا آپ دیکھیے کہ کامن ہے, بہت کم ہے نا. زیادہ تر تو ہمارے ہاں فیملی ٹریڈیشن ہی چل رہی ہیں. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ, تو ہمارے پاس تو کوئی کھلم کھلی دلیل لے کر آؤ, ہمیں کوئی بہت بڑی دلیل ملے گی تو ہم اللہ کے راستے پر آئیں گے. قالت لهم رسلهم, ان کو ان کے رسولوں نے کہا, ان نحن الا بشر مثلكم, بھئی ہم تو تمہارے ہی طرح کے انسان ہیں. ولكن اللہ يمن على من يشاء من عباده, یعنی ہم نے مانا کہ ہم تمہاری طرح کے بشر ہیں, یہ بڑی بڑی نشانیاں لے کر آنا یا جو تم کہہ رہے ہو وہ کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن جو اللہ نے ہمیں چنا ہے اپنے راستے پر تو یہ اللہ کا احسان ہے جو وہ اپنے بندوں پر کرتا ہے. اللہ جسے اپنے راستے کے لیے چن لیتا ہے
اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے اور احسان ہوتا ہے. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ، یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی دلیل لے کر آئیں. إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اللہ کی اجازت سے کہ جب تک اللہ نہ چاہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی مومنوں کو چاہیے کہ وہ توکل کریں. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، اور اس نے ہمیں اپنے راستے کی طرف ہدایت دی. سبحان اللہ. یعنی اس سے بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا. ہمیں آپ دیکھیے، میں اور آپ اپنی بات کریں کہ ہمیں اللہ نے مسلمان ماں باپ کے ہاں پیدا کیا، فیملیز ہماری الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں اتنا بھٹکنا اور اتنا یعنی محنت اور مشقت نہیں کرنی پڑی ہدایت ڈھونڈنے میں. تو یہ اللہ کی سب سے بڑی ہمارے اوپر جو ہے وہ نعمت ہے اور ہدایت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ہمیں وہ دین ہمارے لیے چنا جو اس کا دین ہے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم ضرور بھی ضرور صبر کریں گے. یہ انبیاء نے اپنی قوموں کو جو جواب دیا کہ ہم جو تم ہمیں اذیت دے رہے ہو، ہماری باتوں کو جھٹلا کر، اللہ کے پیغام کو جھٹلا کر، ہم اس پر ضرور صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور تمام توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اپنا بھروسہ رکھیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس وقت کافروں نے کہا لِرُسُلِهِمْ، اپنے رسولوں کو، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم آپ کو ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے. یہ کفار مکہ کی سازش کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تھریٹ کیا کہ اگر آپ اپنے دین کی اس تبلیغ سے باز نہیں آتے تو پھر آپ کو ہم اپنی اس زمین سے نکال دیں گے، اس جگہ آپ پر تنگ کر دیں گے. اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ضرور لوٹ آؤ گے ہمارے ملت میں یا ہمارے ہی مذہب میں. یعنی تمہارے سامنے ایک ہی رستہ ہے، یا تو تم اپنی یہ دین اور اپنی باتیں اور اپنا جو توحید کی جو دعوت اس کو چھوڑ دو، یا پھر یہ جگہ تمہارے لیے تنگ ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہجرت حبشہ جو ہوئی، مسلمانوں نے وہاں جا کر جو ہے وہ کوشش کی رہنے کی، پیچھے پیچھے قریش پہنچ گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، وہاں کیا آپ کے ساتھ سلوک ہوا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدینہ منورہ کو، جو یثرب تھا جس کا نام ہی یعنی یہ تھا کہ بیماری والا شہر، اور اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی کے کی پریزنس سے، ان کی موجودگی سے ایک مدینہ النور کرنا تھا، روشنی کا شہر کرنا تھا. تو اللہ نے پھر اس کو چنا. یعنی اس سے پہلے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پوری قوم کرتی رہی. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کی طرف ان کے رب نے وحی کی. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، یعنی نبیوں کو اللہ نے تسلی دی کہ ہم ان ظالموں کو ضرور ختم کر دیں گے، ہلاک کر دیں گے. ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے، ان کو ایک ٹائم ملا ہوا ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے. اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے تو ہم انہیں ضرور ہلاک کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ہم آپ کو ضرور آباد کریں گے زمین پر ان کے بعد. یہ اللہ کا وعدہ ہے. پیچھے بھی ہم سورۃ الرعد میں بھی پڑھ کے آئے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے، جس میں لوگوں کے لیے فائدہ ہوتا ہے، اللہ اسے ضرور دنیا میں استقرار عطا کرتے ہیں، اس کا نام زندہ کرتے ہیں، اس کو ضرور حکومت جو ہے وہ عطا کی جاتی ہے. تو آپ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال سے کم کے عرصے میں واپس اسی جگہ پر جہاں سے ان کے اوپر زمین تنگ تھی، فتح مکہ ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان و شوکت کے ساتھ واپس آ گئے. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ، یہ ہر اس شخص کے لیے وعدہ ہے، نُسْكِنَنَّكُمْ والا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے. مقامی، یعنی جو خوف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے. وخوف وعیدی، اور میرے وعید سے، جو میرے ڈراوے ہیں ان سے ڈر جاتا ہے. واستفتحوا، اور ان کفار نے فیصلہ چاہا. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں جو تم عذاب والا کہہ رہے ہو نا بس وہ آ جائے. یہ کفار مکہ کا بھی یہی حال تھا، اور اس سے پہلے قوموں کا بھی، کہ ان کو جب انبیاء نے اللہ کی وعید سے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرایا اور ان کو الرٹ کیا، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ادروائز جو آپ کہہ رہے ہو نا عذاب وہ لے آؤ. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر سرکش اناد رکھنے والا نامراد ہوا. یعنی اس آیت کے کانٹیکس میں اگر اس کو دیکھیں تو بھی
اور اگر آپ صرف اتنا دیکھیں کہ وخاب کل جبار عنید، تو بھی یہ 100% جو ہے وہ ٹرو ہے کہ ہر سرکش اور عناد، دشمنی، بغض رکھنے والا ہمیشہ نامراد ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ دیکھیے کہ جو نرم خو ہوتا ہے، اللہ کی ماننے والا ہوتا ہے، اور دوسروں کے لیے رحم کا جو ہے وہ رکھنے والا، اس کا جو دل ہے وہ نرم خو اور حسد سے خالی ہوتا ہے، تو اس کے لیے پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ من ورائه جہنم، اور اس کے آگے ان کے لیے جہنم ہے، یعنی دنیا میں ناکامی تو ہے ہی ہے، آگے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ، نعوذ باللہ، اور اس کو اس جہنم میں پیپ والے پانی سے پلایا جائے گا، نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، یتجرعہ، اس کو بہت آہستہ آہستہ کر کے پیے گا، گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا، ولا یکاد یسیغہ، اور ابھی اس نے پورا وہ پانی نگلا نہیں ہوگا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، کہ اس کے پاس اس موت آ جائے گی، من کل مکان، ہر جگہ سے، یعنی وہ پانی اس کے لیے موت کا سبب بن جائے گا۔ اور اس کے بارے میں مختلف احادیث کے اس قدر شدید گرم ہوگا، کھولتا ہوا ہوگا کہ وہ جو اس پینے والا ہے، اس کی جو انتڑیاں ہیں، اس کی آنتیں جو ہیں وہ باہر آ جائیں گی، نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، وما هو بمجد، حالانکہ وہ مرنے والا نہیں ہوگا، یعنی اس کو لگے گا کہ وہ اس پانی کو پی کر مر رہا ہے، لیکن ابھی اس کی موت نہیں آئے گی۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس سے آگے یعنی اس پانی والے عذاب کے بعد اس کے لیے مزید سخت عذاب ہے، نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے بچائے، قہر سے، غصے سے بچائے یا اللہ۔ مثل الذین کفروا، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب سے، اعمالہم، ان کی کام جو وہ دنیا میں نیک کام کر رہے ہیں نا، یہ اکثر ہمارا سوال ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ جو لوگ اچھے کام کر رہے ہیں لیکن اللہ کو نہیں مانتے، تو کرمادی نشتدت، اس راکھ کی طرح ہے، ایش، یا وہ راکھ، اشتدت، جس پر سخت چلی ہو، بہ ریح، اس پر سے ہوا، فی یوم عاصف، تیز آندھی والے دن میں، یعنی جیسے راکھ ہوتی ہے نا، جو آپ دیکھیے کہ کچھ لکڑیاں جل جائیں تو اس کے بعد جو اس کی راکھ ہوتی ہے تو وہ بہت لائٹ ویٹڈ ہوتی ہے، ذرا سی ہوا پر بھی وہ اڑتی پھرتی ہے نا، لیکن اگر کوئی آندھی آ جائے، تیز ہوا آ جائے، تو وہ تو پھر اس کا تو نام و نشان نہیں رہتا نا۔ تو یہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، تو ان کے تمام اعمال، چاہے وہ اچھے بھی اعمال ہیں، وہ اس راکھ کی طرح ہے جو کہ اس دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے، جس کا آخرت میں کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ لا يقدرون مما كسبوا على شيء، وہ اپنی کسی بھی نیک کام کے اوپر جو انہوں نے کیا ہوا ہوگا کوئی قدرت نہیں رکھیں گے کہ اس کو کلیم کر سکیں۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے وہ دور کی گمراہی، جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے کہ اللہ نے ایسے لوگوں کو دور کی گمراہی دی ہے، کیونکہ جو بیسکس ہے، توحید، اللہ کے ساتھ کنیکشن، وہ نہیں ہے، تو بے شک جتنا مرضی نیکی کے کام ہے، اس کی وہ بیسس ہے نا، پیچھے سے جیسے مثال کے طور پر اگر جتنا بھاری آپ کوئی اپلائنس لا کے رکھ دیں، کتنی اچھی کوئی مشین لا کے رکھ دیں، لیکن جب تک پیچھے سے کنیکشن نہیں آن کریں گے الیکٹریسٹی کے ساتھ، تو وہ آن تو نہیں ہو سکتا۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، بالحق، سچ کے ساتھ، حق کے ساتھ، ان یشأ یذہبکم، اگر وہ چاہے وہ تم سب کو لے جائے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اور نئی مخلوق لے آئے جو اس کی تابع ہو، اس کی تابع دار ہو، اس کی اوبیڈینٹ ہو، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کی تو ہاتھ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ ابھی کرونا کے جو سال تھے اس میں ہم سب نے دیکھا کہ کیا ہوا، کیسے سو کال ٹیکنالوجی، ترقی، سائنس، یہ ساری دھری کی دھری رہ گئی، اور کیسے منٹس میں سب چیزیں جو ہیں وہ تہس نہس ہو گئی۔ تو اللہ جب چاہے تم سب کو ختم کر دے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، نئی مخلوق لے آئے۔ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی، تمہاری فرما برداریوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہیں خود کو ضرورت ہے، یہ مجھے ضرورت ہے کہ میں اللہ کے ساتھ اور اس کے رستے کے اوپر رہوں، اور اس کے جو ہے وہ تابع فرمان رہوں۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ کام کرنا اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، اور قیامت کے دن، روز حشر، سب کے سب اللہ کے سامنے اکٹھے ہوں گے۔ فقال الضعفاء، تو کمزور لوگ کہیں گے، للذین استکبروا،
بڑے بڑے لوگوں سے جو دنیا میں بڑے بڑے تکبر والے لوگ تھے، یا اس میں تکبر والوں میں صرف دنیا دار لوگ نہیں آتے، بلکہ ہر وہ انسان جس کے لوگ پیروی کرنے والے ہیں، اس کو فالو کرنے والے ہیں، ان میں پولیٹیشنز ہیں، علماء بھی ہیں، اسکالرز بھی ہیں جن کو لوگ مانتے ہیں، جن کی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تمام وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو بڑا جانا، انا کنا لکم تبعا، تو کمزور لوگ ان کے فالوورز، یعنی تمام وہ لوگ جن کے فالوورز ہیں، تو قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ بھئی ہم تو آپ کو فالو کر رہے تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ. فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، تو کیا آپ آج ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے؟ آپ دیکھیے کہ بہت سارے جو ریلیجس اسکالرز اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو، ان کی یہ بات ہوتی ہے اکثر کہ جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں یا میں آپ کو جو کہہ رہی ہوں، یہی ٹھیک ہے، یہی سچ ہے، یہی حق ہے، آپ اسی پر عمل کریں، قیامت کے دن ہم دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے. تو یہ دیکھیے کہ کیا آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ گے؟ من شیء، ذرا بھی. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، تو وہ جواب دیں گی کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت کی طرف لے کر آتے ہیں، یعنی ہم اللہ کی طرف سے بھٹکے ہوئے تھے تو اس لیے پھر تمہیں بھی ویسے ہی چلاتے رہے. سواء علینا، برابر ہے ہم پر، اجزعنا، کہ یہ جو لوگ فالوورز اور جن کو فالو کیا، بڑے بڑے لیڈرز، یہ جزا فضا کریں، ام صبرنا، یا پھر صبر کریں، ما لنا من محیص، اب کوئی ان کے لیے یعنی ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں. یعنی آج اب تم ہمارے سے شکوے کرو، گلے کرو یا رو دھو، اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھیے کہ جو ہم اندھا دھند فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر جب ابھی میں پڑھ رہی تھی آیت اللہ اکبر، تو مجھے اس قدر خوف محسوس ہوا، خاص طور سے یہ جو آیت ہے فہل انتم، یعنی انا کننا لکم تبعا، ہم تو تمہارے فالوورز تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو آج کیا تم ہمیں عذاب سے بچا سکو گے؟ آج آپ دیکھیے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ آپ کوئی مووی یا کوئی سانگ یا کوئی کلپ خود اس طرح کا گانے کا یا میوزک کا خود اوپن کرتے تھے تو ہوتا تھا نا کہ یوٹیوب میں یا فیس بک میں جو ہمارا ڈیجیٹل میڈیا ہے. اب تو یہ پچھلے کچھ عرصے سے اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو کہ ریلز موجود ہیں، ہے نا، آپ یوٹیوب اوپن کرتے ہو تو وہ آگے ریلز آ رہی ہیں سانگز کی، میوزک کی، عجیب و غریب اس میں مناظر. اور کبھی آپ غور کریں ان کی جو یعنی وہ کتنی بار دیکھی گئی، اس کے اوپر جو نمبر آ رہا ہوتا ہے وہ تھاؤزنڈز میں ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہدایت ہے. یعنی ملینز میں لوگ دیکھ رہے ہیں. کون لوگ ہیں وہ؟ ہماری طرح کے ہی نا، ہم سب ہی ہیں، نعوذ باللہ. اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو ہدان اللہ، وہ تو یعنی اگر اللہ ان کو ہدایت دیتا تو وہ ہمیں کوئی اچھی چیز بتاتے، لیکن ہمیں تو اللہ نے دی ہوئی ہے نا ہدایت، ہم کیوں دیکھ رہے ہیں ان کو؟ تو وہ جو کرنے والے جو کچھ ہیں کر رہے ہیں، دیکھنے والے برابر ہیں سب. جو بے حیائی، یہ ٹک ٹاک اور فلاں فلاں، جو کرنے والوں کو جتنا گناہ ہے، دیکھنے والوں کو فالوورز کو اتنا ہی گناہ ہے. اس دن پھر چاہے جزا فضا کریں، چیخیں چلائیں کہ یا اللہ ہم تو نہیں کرنے والے تھے، یہ تو انہوں نے کیا اور ہم دیکھ رہے تھے، کوئی محیص پناہ گاہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نظروں کی بھی حیا عطا کرے اور ہماری نسلوں کو بھی ان تمام فحاشیوں سے بچائے. یہ اپنے آپ کو الرٹ رکھنا اور ریمائنڈرز دیتے رہنا ایک دوسرے کو بڑا ضروری ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. اگر اپنی وہ آج کل جیسے وہ یہ یوٹیوب اور اس کے اوپر کہ آپ جی اپنی وہ آئی ڈی سے وہ کیا اپنی شناخت ختم کر دیں اور جی آپ کی ہسٹری بھی نہیں ریکارڈ ہوگی، یہاں نہیں ہو رہی نا، کہاں ہو رہی ہے ہسٹری ریکارڈ؟ جب انسرٹڈ ہے ہمارے اندر، وہ میموری کارڈ ہمارے کتنے ٹی بیز کا ہمارے اندر انسرٹڈ ہے، قیامت کے دن نکل کے لگ جائے گا. اللہ تعالیٰ پردے رکھے ہم سب کے اور نیکی کرنے کی اور نیکی پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وقال الشیطان لما قضی الامر، اور شیطان جس وقت کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا، معاملات طے ہو جائیں گے، یعنی یہ روز حشر کی بات بتائی جا رہی ہے، اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم، تو بے شک اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا، وعد الحق، وہ سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے جو تم سے وعدے کیے تھے نا وہ سارے ہی جھوٹے وعدے تھے.
یعنی میں نے اس کے خلاف کیا ہمیشہ، اس کے باوجود تم لوگ میرے راستے پہ چلتے رہے. وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَان، اور جب لوگ اس سے شکوہ کریں گے شیطان سے کہ ہم تو جی اچھے راستے پہ چلنا چاہتے تھے، ہم تو نیکی کے کام کرنا چاہتے تھے، تو شیطان تھا جس نے ہمیں بہکایا اور بھٹکایا. تو وہ آگے سے شیطان کیا کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور تو نہیں تھا، میں نے تمہیں زبردستی تو نہیں کہا تھا کہ یہ کام کرو. الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں ایک دفعہ بلایا، فاستجبتم لی، اور تم دوڑے چلے آئے، تم نے فوراً میری دعوت کو قبول کر لیا. فلا تلومونی، اب مجھے برا برا بھلا نہ کہو، مجھے ملامت نہ کرو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، اپنے آپ کو کوسو، جو بھی کہنا خود کو کہو، میرے پہ الزام نہ لگاؤ، کیونکہ میرے وعدے تو جھوٹے تھے، اللہ کے وعدے سچے تھے، اور تمہیں اس بات کا پتا تھا. اس کے باوجود تم میری پیروی کرتے رہے. اور رمضان المبارک اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ ہم سب کو، نسلوں کے ساتھ، اور تمام جو میٹھے رشتے ہیں تمام مسلم امت کو پہنچائے. رمضان المبارک تک تھوڑے ہی دن رہ گئے انشاءاللہ. آپ دیکھیے رمضان المبارک میں تو شیطان بھی نہیں ہوتا، اس کے باوجود ہماری روٹین کیا اس میں فرق آتا ہے؟ جو ہم پہلے کام کر رہے ہوتے ہیں وہی زور و شور سے لگے ہوئے ہوتے ہیں سارے کام. تو اصل میں تو شیطان کے اوپر تو ہم نے جو ہے نا وہ ایک بہانہ رکھا ہوا ہے. تو قیامت کے دن تو سائڈ پہ ہو جائے گا، وہ کہے گا میں تو مطلب میں تو پہلے دھتکارا ہوں، میرا تو نام ہی شیطان ہے، شطن، یعنی میرے پہ لعنت اللہ کی، مجھے تو اللہ نے پہلے ہی جنت سے نکال دیا ہوا، تم لوگ میرے پیچھے کیوں بھائی چلتے رہے ہو. ما انا بمصرخکم، میں آج تمہاری جو آرزویں اور تمہاری یہ چیخیں چلانے کی جو باتیں یہ نہیں سننے والا. وما انتم بمصرخی، نہ ہی تم میری آج باتیں سنو. انی کفرت بما اشرکتمونی، بے شک میں انکار کرتا ہوں، بے شک میں نے انکار کیا اس کا، اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جس میں تم نے مجھے شریک ٹھہرایا تھا. ان الظالمین لهم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. شیطان کو تو میں اور آپ مل کر کوستے ہیں نا، لیکن اس کے راستے پہ جب چل رہے ہیں تو وہ شیطان کہے گا تو اصل میں تم خود ہو، اصل تم خود دل سے جو چاہتے تھے تم نے وہ کیا. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان کے بدلے میں، ان کے برابر میں، ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں مستقل کرتے رہے، وہ داخل کیے جائیں گے جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور وہاں پر ان کو گریٹ کیا جائے گا سلام کے ساتھ، ویلکم کیا جائے گا سلام کے ساتھ. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے اللہ نے مثال دی ہے کلمات طیبہ کی، پاکیزہ بات اسلام کی، قرآن کی، حق کی. کشجرۃ طیبہ، جیسی مثال پاکیزہ درخت کی، اصلها ثابت، جس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان کو چھوتی ہیں. تؤتی اکلها، وہ پھل دیتا ہے اپنا، کل حین باذن ربها، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے، یعنی ہر موسم میں اس کا پھل آ رہا ہوتا ہے، وہ ہر وقت دنیا میں بھی پھل دے گا. کلمہ طیبہ، پاکیزہ بات، دنیا میں بھی فروٹفل، آخرت میں بھی فروٹفل. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ ایسے ہی مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ لوگ نصیحت پکڑے. ابھی میں اینڈ پہ آپ کو یہ جو شجرۃ طیبہ ہے اس کا ایک اسکیچ بنا ہوا ہے وہ بھی دکھا دوں گی، مزید سمجھ میں آ جائے گا. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اور ناپاک بات، گناہ کی بات کی مثال، کشجرۃ خبیثۃ، ناپاک درخت کی طرح، نجتثت من فوق الارض، جو اوپر سے زمین کے اکھاڑا گیا، ما لها من قرار، اس کی کوئی جڑیں نہیں، اس کے لیے کوئی قرار نہیں. یعنی ایک طرف وہ جو اچھی بات ہے، دین کی بات، حق کی بات، اللہ کی بات، اس کی مثال اس اسٹرانگ درخت سے دی گئی جس کا تنا بھی اسٹرانگ ہے، کتنی آندھی آئے، اور اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے، کہ کتنی بھی آندیاں آئیں وہ اپنی جڑ سے اکھڑ کر گرتا نہیں، کھڑا رہتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ جو کھجور ہے خاص طور پر وہ شدید گرم اور آندھیوں والے علاقے میں پائی جاتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنا پھل دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں بہت ساری ایسے درخت یا پھر ایسی جو یہ جو شاخوں والے، یہ جو کیا اس کو کہتے ہیں برانچز والے،
درخت جن کے نیچے سے جڑیں اسٹرانگ نہیں ہوتی اور فوراً سے ایک ہی جھونکا آتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں, ان کے نیچے بھی کوئی اسٹرانگ روٹس نہیں ہے اور اوپر بھی کوئی پھل نہیں ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا, اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو, بالقول الثابت, ثابت بات کے ساتھ, مضبوط بات کے ساتھ, اللہ کے دین کی بات کے ساتھ, توحید کے ساتھ, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں, وہ فی الآخرہ, اور آخرت میں. یعنی آپ دیکھیے توحید کے علاوہ اگر آپ ایک اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے تو پھر تو آپ کبھی یہاں گریں گے اور کبھی وہاں گریں گے. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اگر آپ ایک سجدے کے لیے راضی نہیں ہے پھر تو ہزاروں کو سجدہ کرنا پڑے گا نا. تو اللہ کی بات جو ہے اس سے آپ کو اسٹرانگ, اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اس بات سے اسٹرانگ کرتے ہیں, اور وہ جو بات ہے وہ قیامت والے دن بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے. یعنی دنیا میں بھی آپ کو ایک اس سے پاور مل رہی ہے, اسٹرینتھ مل رہی ہے, اور آخرت میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی بھٹکا کے رکھتے ہیں, کبھی اس کے در کبھی اس کے در. جو اللہ کا نہ ہوا وہ پھر ہر در پہ گرا. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اللہ کو اس کے چاہت سے, اس کی جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے اس کے کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. یہ میں آپ کے سامنے شجرہ طیبہ کی مثال میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی انشاءاللہ, کہ یہ آپ دیکھیے یعنی یہ جو ٹری ہے اس کو عبودیہ ٹری, شیخ ہاشم اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان سے ڈائریکٹلی پڑھنے کا کلاس لینے کا مجھے موقع ملا. یہ وہ کنورٹڈ ہیں, جو تھے اور پھر مسلم کنورٹڈ ہیں, تو یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ یعنی آپ دیکھیے کہ یہ جو شجرہ طیبہ ہے, a Muslim should be like a good tree. ٹھیک ہے, اس کی روٹس تعلیم, دعویٰ اور تربیہ, اور پھر اس سے یہ آپ دیکھیے اوپر یہ گرین جو ہے پارٹ, یہ ساری عبادات ہیں, صلاح, زکاة, حج. ٹھیک ہے, یہ ساری اسی طرح اسی میں سے یہ عبادات, معاملات, اخلاق, آداب اور معاشرت, یعنی ہم کیسے آپ ڈیل کریں. اور پھر اس کے جو یعنی جو سٹم ہے, سنہ, شریعہ, نصیحہ یعنی خیر خواہی, اخلاص, یقین, ایمان, معرفہ, فکر. تو یہ ہے جس طرح سے مسلمان کو ہونا چاہیے. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو عبودیت ہے یا اللہ کی عبودیت, اللہ کی جو فرما برداری, اس سے پھر کتنی خیر نکلی. وہ ہر اینگل سے پھر انسان جو ہے وہ خیر ہی خیر ہوتا ہے. It brings its fruits at all time with will of its Lord. یعنی ہر وقت اور ہر جگہ پر جہاں پر بھی ہے, وہ اخلاق میں ہے, عبادات میں ہے, دوسروں کے ساتھ ڈیلنگ میں ہے, وہ دوسروں کو فروٹس اس سے ملیں گے, اس سے فائدے ہی ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی شجرہ طیبہ بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی اس بات, ثابت بات سے اللہ ہمیں جوڑ لے کہ جو ہمیشہ قائم دائم رہنے والی ہے, اللہ کا قرآن, اللہ کا کلام, اللہ کی توحید کی بات, اللہ کی بات. اور جو بھی اس بات سے جڑ گیا اللہ نے اس کو ہمیشہ عزتیں عطا کی. آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے, وہ کہتے تھے کہ ہم بدو تھے, ہماری کوئی عزت نہیں تھی, بکریاں چرایا کرتے تھے, اور اسلام نے ہمیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا. آج ہم سب سید, اپنے آپ کو سردار اور جو ہے وہ دنیا کی سرداری کرنے والے بن گئے. اب بلال حبشی کا جو واقعہ آپ جب بھی پڑھتے ہیں تو دیکھیے کیا وہ ایک غلام, اور جیسے اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی بھی, حضرت حمزہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی ان کو سید بلال یا سیدنا بلال کہتے تھے, کیا ہے ہمارے سردار بلال. پہلے وہ غلام تھے, ان کا کوئی رتبہ ہی نہیں تھا. تو جو بھی اللہ کے دین سے جڑا لگا جس بھی طرح سے, اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں اور قرار عطا کیا. قرار آپ اردو والا بھی سمجھ لیں, سکون, ٹھیک ہے, دل کا سکون, چین اور کامیابیاں اور بقا. ہم سارے چاہتے ہیں نا کہ ہم مر کے بھی زندہ رہیں, ہمارا نام جانا جائے, بھائی ہم کچھ ایسا کام کر جائیں کہ ہم دنیا سے چلے بھی جائیں تو پیچھے سے کوئی یاد رکھے. تو وہ یہی ایک کام ہے, اللہ کے دین کا کام. اور ایسا خوبصورت کہ جب بھی آپ نے کسی کو چھوڑ دیا, الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کے برابر ہے. تو جب آپ دوسروں کو جوڑیں گے تو اس سے بھی انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ ہمیں ہی اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نسلوں سمیت قول الثابت سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ہی تمام عزتیں اور فائدے اور نفع عطا فرمائے. اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا سکون بنا دے اور ہمارے آنکھوں کی روشنی بنا دے، ہماری مصیبتوں میں آسانی بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو بہار بنا دے جبکہ ہمارے دل خزاں رسیدہ ہوں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.